मुस्लिम ने किताब के शुरू में मुकदमा में लिखा है, उसको हमने पढ़ा। आज हम जो इंटरनेशनल नंबर है इसका हदीस का, वो 151 नंबर हदीस पढ़ेंगे। यानी इसमें मुकदमा भी शामिल है, सही मुस्लिम का मुकदमा भी इसमें क्या है, शामिल है। बाबुल बाब ज़ाका तामल ईमान मन रदिय बिल्लाहि रब्बा, उसने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह से राजी है कि अल्लाह मेरा रब है। हदसना मोहम्मद बिन यहया बिन अबी उमर मक्की बिशर बिन हकम काला हदसना अब्दुल अजीज व इब्न मोहम्मद दरावर्दी अन यजीद बिन हाद अन मोहम्मद बिन इब्राहिम अन आमिर बिन साद अन इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्बास जो आप अलैहिस्सलाम के चचा हैं, वो रिवायत बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से सुना, यक़ूल, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ाका तामल ईमान, उसने चख लिया, ज़ाका चख लिया, तामल ईमान, ईमान का जायका, मन किसने, उस आदमी ने, रदिय बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पर राजी है, व बिल इस्लाम में दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राजी है, अब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी है, उसने ईमान का जायका चख लिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुआ है जिसको आप करते हैं, क्या, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिया। मुख्तलिफ अल्फाज हैं यहाँ है रदी। अच्छा, आगे आगे आएगा, बाकायदा इसकी दुआ आती है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबियन। ये एक दुआ आती है, तो आगे दीगर अहादीस में भी आएगी। और इसकी फजीलत ये है, हदीस सहिया में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त एक मरतबा ये पढ़े, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन, एक मरतबा सुबह को पढ़े, क़यामत के दिन मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। इसको आपने याद रखना है, कितनी बड़ी इसकी फजीलत है। नबी अलैहिस्सलाम क्यों, कि आप ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं अल्लाह पर राजी हूँ, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। आप सुबह के वक्त आप पढ़ रहे होते हैं, तो यानी कि मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, इससे आप क्या कहते हैं, भाई मैं, मेरा रब है, इस पर आप जो है ना वो सर खम तस्लीम कर देते हैं कि मेरा रब है, जिस तरह मेरा रब चाहेगा, मेरा जो तकदीर में मेरे में लिखा है ऐसा ही होगा। मैं अपने रब पर राजी हूँ, मैं अपने दीन पर राजी हूँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे आका मौला हैं, मैं इस बात पर राजी हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा उसको। इसको आपने याद रखना है, रदीतु बिल्लाहि रब्बन। पढ़ने का तरीका अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अगर इसको हम अलग पढ़ें, तीन जुमले, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिया, इस तरह हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही मजेदार ये दुआ है, इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। बाब शुअबुल ईमान है, ईमान के शोब यानी कि ईमान के हिस्सों का बयान, जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल ईमान बिदअन व सबऊन शुबा, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। अल हयाउ शोबतुन मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा है। तो 70 से ज्यादा इसके शोबे हैं। एक ईमान है कल्ब के साथ, एक है जबान के साथ, एक है अमल के साथ। ठीक है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। ठीक है, तो तकरीबन 31 शोबे जो हैं ईमान के, वो कल्ब के साथ हैं, और 7 शोबे जो हैं ईमान के, वो जबान के साथ हैं, और 40 शोबे जो अमल के साथ हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह पर यानी कल्ब यानी दिल में कि अल्लाह मेरा वाहिद मालिक है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना। तो इस तरह इसके तकरीबन 78 शोबे बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हया जो है ये भी ईमान का हिस्सा है। अगली हदीस में है कि ईमान के 60 से 70 के करीब इससे ज्यादा शोबे हैं, और अफजल शोबा ईमान के क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और अदना कम से कम क्या है कि रास्ते से तकलीफ दह चीज को हटा देना, रास्ते से तकलीफ दह चीज को हटा देना, ये भी ईमान का क्या है, को शोबा है।
یعنی جو بھی آپ کو راستے میں چیز تکلیف دے ملے آپ نے کیا کر دینا، اس کو ہٹا دینا ہے۔ اور حدیث پاک ہے ریاض الصالحین میں ایک چیپٹر ملتا ہے پورا اس چیز کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ایک شخص کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک ٹہنی دیکھی اور اپنی سواری سائڈ پہ کی، اور یہ سوچا کہ بھئی یہ ٹہنی آنے جانے والوں کو تکلیف دے گی، تو وہ اس نے کیا کیا، وہ ٹہنی سائڈ سے راستے سے ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ تو یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ ہم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوئی کہ ہم نے اپنے راستوں کو بہتر بنانا ہے اور صاف بنانا ہے۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ گھر کو دھوتے ہیں، اندر مطلب پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور سارا جو ہے وہ راستے میں آ جاتا ہے، یہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اگر اس طرح ہے کہ آپ اندر گھر کی صفائی کرتے ہیں اور پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، صحن کو دھونا ہوتا ہے، تو ایسے وقت پر دھوئیں، اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا پانی جو ہے سڑک میں جائے گا، تو پھر ایسے وقت پر دھوئیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کے دھوئیں، صبح پہلے تاکہ نمازی گزرے تو ان کے لیے ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو کوشش کریں کہ راستے صاف ہوں، راستوں سے تکلیف دہ چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حیا بھی ایک ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے سنا کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا بھائی اتنا حیادار نہیں ہوتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑو، حیا بھی ایک ایمان کا کیا ہے، حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ حیا کیا ہے، لحاظ کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کا کیا کرنا، لحاظ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ نہ کرنا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں چوری کروں، اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا حق کیوں کھاؤں، یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الحیا لا یاتی الا بخیر، حیا جو ہے نا وہ خیر ہی لاتی ہے۔ تو بشیر بن کعب ایک راوی وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، یہ صحابی ہیں اپنا عمران بن حسین صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے، یا کل کی کل خیر ہے۔ تو بشیر بن کعب نے کہا کہ ہم نے بعض کتابوں میں اور حکمت کی باتوں میں یہ بھی سنا ہے کہ حیا سے اطمینان آتا ہے، وقار آتا ہے، اور بعض میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیا سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو عمران جو صحابی تھے غصے میں لال پیلے ہو گئے، آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی، انہوں نے کہا جی میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تم باتیں کر رہے ہو کہ جناب علی اس حیا کے بارے میں کہ اس میں وقار بھی ہوتا ہے اور جو ہے کمزوری بھی آتی ہے، میں تمہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ عمران بن حسین غصے میں ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان کی نیت نہیں تھی کہ یہ حدیث کو جھٹلائیں، انہوں نے ایک بات کا اضافہ کیا ہے۔ تو صحابی نے کہا میں حدیث سنا رہا ہوں اور تم بات کر رہے ہو کہ جناب علی جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے وقار اور سکون و اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی نبی علیہ السلام سے محبت تھی، آپ علیہ السلام کے فرامین کی اس طرح وہ تشریح کرتے تھے۔ جی عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم امام صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے کو بولے ہیں نا آپ، جی جی، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کتنا ہے نہیں پتہ چلتا ہے میرے کو۔ آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ کیا آپ کے پاس کون سی کتاب ہے؟ میرے پاس تو ابھی کوئی سا کتاب نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ حدیث نمبر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں حدیث نمبر 61 لکھا ہوا ہے۔ وہ نہیں، وہ حدیث نمبر نہیں، جس میں وہ حدیث کا کتنا کتاب ہوتا ہے، مین ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایک حدیث کا کتاب ہوگا نا۔ اچھا یہ مسلم شریف ہم پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر 61 حضرت پی ڈی ایف کی بات کر رہے ہیں، یہ کتاب کی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کتاب ہے اپنے پاس؟ نہیں جی میرے پاس کوئی کتاب نہیں، میرے کو بھی آئیڈیا ہی نہیں، ابھی صحیح پوچھے تو میرے کو پڑھنے آتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نہیں لیا، تھوڑا سیکھ جاؤں ہاں نا امام صاحب تو میں خود جا کے لے لوں۔ ٹھیک ٹھیک، یہ حدیث آپ سن رہے ہیں مسلم آپ شریف بولتے ہیں کتاب۔ وہی؟ جی جی، یہ جو جی شروع جی میں نمبر ہوتے ہیں نا، یہ جی نمبر جی ہوتے ہیں، یہ پتہ لگ گیا نا؟ ہاں وہ دکھائی دے رہا ہے جی۔ ہاں یہ نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگلا اسٹارٹ نمبر کیجیے امام صاحب۔ جی یہ دیکھ 62 نمبر ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ چلے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
बाब जाम औसाफ इस्लाम, इस्लाम के जाम औसाफ से मुतल्लिक ये बाब है। हजरत हदसना अबू बकर बिन अबी शैबा, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिनकी किताब है उनको ये वो हैं अबू बकर इब्न शैबा और अबू कुरैब, ये दोनों इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। अबू बकर बिन शैबा और अबू कुरैब ये दोनों कहते हैं कि हमें हदीस बयान की इब्न नुमैर ने, और इमाम मुस्लिम कहते हैं कि हमें हदीस बयान की है कुतैबा ने और इसहाक बिन इब्राहिम ने और जरीर ने, और हमें हदीस बयान की अबू कुरैब ने, हदीस बयान की अबू उसामा ने। सब के सब ये हिशाम बिन उर्वा से और वो अपने वालिद से बात करते हैं। जो सुफियान बिन अब्दुल्ला सख्फी कहते हैं कि कुल तो या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, कुल्ली फिल इस्लाम कौल, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बताइए, ला असलु अन्हु अहदन बादक, कि मैं फिर किसी से सवाल ना करूं आपके बाद। इस्लाम की ऐसी मुझे बात बताइए कि अब आपसे सवाल करने के बाद मुझे किसी से सवाल करने की जरूरत न पड़े। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तकीम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस पर साबित कदम रहो, कुछ भी हो जाए आपने साबित कदम रहना है। तो साबित कदमी जो होती है वो बहुत अहम है। कोई भी काम करें, आप अलैहिस्सलाम फरमाते काम थोड़ा हो चाहे, लेकिन उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो। तो मुस्तकिल मिजाजी, एक आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो घर में एक औरत बैठी हुई थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ये वो औरत है जो जिसके बारे में ये बयान किया जाता है कि इतनी इबादत करती है, रोजे रखती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह नहीं थकता, अल्लाह तुम करो जो भी नेक काम करोगे वो अल्लाह तुम्हें अजर देगा, लेकिन इसको मुस्तकिल मिजाजी से के साथ करो, यानी कि अमल चाहे थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। ये बहुत अहम है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा सारी किताब हम कवर कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हमें बहुत सारे मसाइल हमें याद हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, अगर हम छुट्टियां करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी नहीं करेंगे तो अब इसमें क्या होगा कि बीच में कुछ सबक रह जाएंगे, फिर हमारा दिल इधर उधर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। तो मुस्तकिल, जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो औलिया कराम फरमाते हैं कि करामत से बढ़कर ये चीज है मुस्तकिल मिजाजी, ये भी बहुत बड़ी करामत है कि बंदा मुस्तकिल मिजाज रहे। तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल मिजाजी का हुक्म दिया कि बस आमन तो बिल्लाह कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, बस इसी पर आपने डटे रहना है। बाब बयान तफाजुल इस्लाम, इस्लाम में जो फजीलत वाले अमाल है उसके बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि एक आदमी ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अयुल इस्लाम खैर, इस्लाम में बेहतरीन अमल क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुतइमु ताम, खाना खिलाना, व तकरउ सलाम, सलाम करना, अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करना, जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करना। ये इस्लाम के फजीलत वालों। एक और रिवायत में अमर बिन आस कहते हैं, अगली जो हदीस है कि अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुल मुस्लिमीन खैर, कि बेहतरीन मुसलमान क्या है? आप मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, वो मुसलमान जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सारी नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन सर आंखों पर, लेकिन कुछ ऐसे फरामीन होते हैं जो उसे कहते हैं कि जवामिल कलिम। तो ये एक जवामिल कलिम से है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान वो, यानी कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मैं कहता हूं कि इस हदीस को सोने के पानी से लिखने की जरूरत है। आप घर में लिख लें कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल मुस्लिम यानी कामिल मुसलमान वो है, बाकी तो मुसलमान है सारे लेकिन कामिल मुसलमान। अब हमने इस पर अमल करना है कि मेरी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। जबान से गीबत करना है, गाली गलौज करना है, हुटिंग करनी है, मजाक उड़ाना है, ठीक है ना, तो ये नहीं, और हाथ से तकलीफ ना देना। अच्छा, मुहद्दिसीन ने एक ही लफ्ज पर उन्होंने मजीद क्या की, उन्होंने बात की है कि यह है कि मुसलमान वो जो अपनी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए और हाथ से। तो जबान का जिक्र पहले किया गया है क्योंकि जबान से तलवार का घाव होता है। एक किताब है जो पढ़ाई जाती है, शरह जामी उसको बोलते हैं ना, बड़ी अच्छी किताब है आलिम कोर्स में। उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को कौल लिखा हुआ है कि हजरत अली फरमाते हैं कि तलवार के घाव मिट जाते हैं, जबान के घाव नहीं मिटते। अगर आपको किसी ने ताना दिया होगा ना 6 साल पहले भी, तो आपको ताना याद होगा, लेकिन अगर आपको घाव लग गया होगा छुरी का तो घाव मिट जाएगा। इसलिए जबान आप सब्र कर लें, खामोश रहें। आगे हदीस आएगी कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खामोश रहे, अच्छी बात करे या खामोश रहे। जाबिर कहते हैं कि मैंने समिअतु नबी, मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना, यकूल अल मुस्लिम
یہ अल मुस्लिम, असल में मुसलमान वो है जो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, जिसके जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। असल मुसलमान ये है, कामिल मुसलमान। असल मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है। ठीक है जी। अगली हदीस नंबर ये आपको नजर आ रहा है 66। अबू मूसा कहते हैं कि कुल तो या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, अयुल इस्लाम अफदल, इस्लाम में अफजल तरीन अमल किया है। तो आपने ये फरमाया कि मुसलमान की जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान क्या रहे, महफूज रहे। ठीक है जी। जी आलम साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज जी किया है। जी फरमाना चाहते हैं। जैसे मैं कंपनी जाता है ना, तो वहाँ बहुत सारा समस्या होता है, तो थोड़ा कुछ बताइए ना कंपनी के बारे में, क्या क्या मेरे को बरका के रखना है, क्या क्या नहीं। जी जी आपने खामोश रहना है, कोशिश करना है कि आपने बीच में किसी के बात नहीं टोकना, जो आपको काम कहा जाए वो आप करें। ठीक है, आपने अपने काम पर फोकस रहें। किसी की अपना शेख सुफियान अपना माइक म्यूट कर लें, शेख सुफियान। ठीक है जी। तो जो आपको काम दिया जा रहा है उसको वक्त पर आपने मुकम्मल करना है। ठीक है जी। और किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी बैठ के कि किसी को तकलीफ पहुंचे। ठीक है जी, ये चीजें आपने करनी है। ये सुफियान साहब। जी 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 सुफियान साहब कुछ कहना चाह जी रहे उस्ताद साहब। हैं? जी जी। उस्ताद साहब, देखा ये गया है कि हाथ से तो लोग मुसलमान महफूज रहते हैं, लेकिन जुबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, जुबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जी जुबान। जी। हाँ, जुबान का एहतियात बहुत लाजमी। बाबू बयान खिसाल मिन कसब बिहिन वाजिद हलावत ईमान है, वो इस्लाम के अमाल जिससे ईमान में ईमान की हलावत महसूस हो, मिठास महसूस हो। हजरत अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 आदमी ऐसे हैं, सलासुन मन कुन्न फी वजद बिहिन्न हलावत ईमान, 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें पाई जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। कौन सी वो 3 चीजें हैं? मन कान अल्लाह व रसूल हब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, जिस आदमी के लिए अल्लाह उसका रसूल तमाम चीजों से महबूब हो। दूसरा, व युहिब्बुल मरा ला युहिब्बु इल्लल्लाह, वो आदमी सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। ठीक है। तीसरा, वो आदमी जिसको अल्लाह ने कुफर से बचा लिया, अब दोबारा कुफर में पड़ने से इस तरह बचता है, इस तरह नापसंद करता है जिस तरह आग में डाले जाने से वो नापसंद करेगा। तो 3 चीजें ऐसी हैं, ये अमल उस जिसके दिल में होगा तो उसने ईमान की मिठास पाली कि हर चीज में अल्लाह उसके रसूल महबूब होंगे, और जिससे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा। और इस्लाम से बाहर निकलना ऐसे नापसंद हो उसे, जैसे कि आग में जाना आदमी को क्या होता है, नापसंद होता है। कोई आदमी पकड़ के किसी को आग में डालेगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, भागेगा, दौड़ेगा और जो है वो बचने की कोशिश करेगा। इससे जब मुसलमान हो गया तो वो कुफर से क्या करेगा, बचेगा। उसने ईमान की जो है मिठास जो है वो उसने पाली। ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। बाबू वजूब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम, ये बाब है कि आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अहले खाना से, औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा करना। ये जो हम रिवायत पढ़ते हैं वो ये रिवायत है। अनस कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं महबूब हो जाऊं उससे, उसके अहल से, उसके माल से, तमाम लोगों से, कि वो सबसे ज्यादा मुझसे क्या करे, मोहब्बत करे। और हज़रत अनस रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व अन्नास अजमईन। तो ये हदीस आपने याद रखनी है। आप फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसका महबूब हो जाऊं, उसके बच्चों से, उसके वालिदैन से और तमाम लोगों से, कि हर चीज में आप अलैहिस्सलाम मुकद्दम है। ठीक है, बच्चों से भी, औलाद से भी बढ़ कर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या मुकद्दम है। खास तौर पर उस जमाने में कि बेटा काफिर है, बाप जो है वो मुसलमान है, बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर ही वो जीते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमारे वालिदैन भी मुसलमान, बहन भाई मुसलमान हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा इम्तिहान था कि बेटा मुसलमान है, बाप काफिर है। हुजूर ने फरमाया फिर आपको मोहब्बत मुझसे करनी पड़ेगी, कुफर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और आज भी हम आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सारी चीजें, यानी मुझे मतलब ये कि एक बेटा मुझे ज्यादा पसंद है, दूसरा बेटा मेरा फरमाबरदार नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, दोनों को बराबर हिस्सा दूंगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तालीम ही है। तो मैं आप अलैहिस्सलाम की तालीम को देखूंगा, मैं अपने पसंद और नापसंद को नहीं देखूंगा। एक बाप है, उसको बेटे, जाहिर है सारे बेटे बराबर नहीं होते, तो फिर उनके साथ ज्यादती करता है, तो ज्यादती नहीं करनी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम पर चलते हुए कि मैं सबसे ज्यादा उसे क्या हो जाऊं, महबूब हो जाऊं, तो ये आपने
فرمائی. آپ اس کو یاد رکھیے گا اس روایت کو. اگلا باب ہے کہ دلیل اس بات ہے کہ ایمان میں جو خصلتیں ہیں وہ یہ کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جو کسی بھائی کے لیے پسند کرو وہی اپنے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں کہ جو اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرو وہ اپنے لیے پسند کرو. یعنی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کیا کرو دوسروں کے لیے پسند کرو. اب میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کروں. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا مال کھاؤں, میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مال کھائے تو میں کسی کا مال کیوں کھاؤں. یہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے بھی اس طرح پسند کرو. ٹھیک ہے نا. اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو میں اپنے لیے جو پسند یہ کرتا ہوں کہ بھئی مجھے پورا حق دیا جائے. ٹھیک ہے. تو مجھے سکون ہو, میرے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے, تو میں بھی دوسروں کے لیے یہی طریقہ اختیار کروں. ٹھیک ہے. باب بیان تحریم الایذاء الجار. اگلا باب ہے کہ آپ نے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. ٹھیک ہے. حرام ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا. تو آپ علیہ السلام فرماتے لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. تو پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے, تکلیف میں اس کا پڑوسی, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا بتایا جا رہا ہے, آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نے پڑوسی کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت, اسے بھلی بات کرنی چاہیے یا خاموش ہو جائے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنی, بھلی بات کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ, اپنے پڑوسی فلیکرم جارہ. ٹھیک ہے. اپنے پڑوسی کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی, نہیں تو خاموش ہونا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے, ابن ماجہ میں غالباً حدیث, ترمذی میں حدیث ہے کہ من سمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. آپ نے خاموشی سیکھنی ہے. ہاں سننا سیکھنا ہے, بات کرنی ہے تو آپ دل سے پوچھیں کہ ہاں بات کرنی بھی ہے, ٹھیک ہے, بات اچھی بات ہے, ہاں پھر کرو. نہیں تو واہیات بات, فضول بات کرنے سے آپ کیا کریں, پرہیز کریں. اور ایسے دوستوں سے پرہیز کریں جو فضول گفتگو میں لگے رہتے ہیں, واہیات باتیں کرتے رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا, اپنے پڑوسی کی عزت کرنی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہی ہمارا سارا دوست ہے. ہمارے رشتے دار تو دور رہتے ہیں, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہمارے کام آنے والا کون ہوتا ہے, ہمارا پڑوسی ہوتا ہے. فوراً دکھ تکلیف میں ہمیں ساتھ کون ہوتا ہے, پڑوسی ہوتا ہے. تو اس کی عزت کرنی. اور تیسرا, مہمان آئے تو مہمان کی آپ نے کیا کرنی ہے, عزت کرنی, احترام کرنا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہم نے خاموش رہنا ہے, اچھی بات کرنی ہے, اور جو ہے وہ مہمان کی عزت اور احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے اس بارے میں کہ بری چیزوں سے منع کرنا ہے. یہ بھی ایمان کی ایک نشانی میں سے. بری چیز کیا ہے, اس میں ایک واقعہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے کہ وہذا حدیث ابو بکر, یہ حدیث ابو بکر ایک راوی کی ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا, عید سے پہلے خطبہ جو ہے مروان نے دینے کی کوشش کی. مروان ایک گورنر تھا مدینے کا, تو وہ آیا عید کے دن اور اس نے نماز عید سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بھائی نماز پہلے, الصلاۃ قبل الخطبہ. ٹھیک ہے. نماز خطبے سے پہلے, عید کے دن جو ہوتا ہے پہلے نماز ہوتی ہے, اس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے. تو اس نے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا. تو بندے نے ٹوکا, اس نے کہا پہلے نماز اس کے بعد خطبہ. تو فقال قد تو نہیں ما ہونا لیتا. تو مروان نے کہا یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے نماز پڑھنی بعد میں خطبہ دینا, یہ طریقہ ختم ہو گیا. تو وہاں ابو سعید خدری صحابی تھے, ان کا نہیں, اما ھذا فقط قضا ما علیہ, جس پر یہ فرض تھا نا, جس کو یعنی نبی علیہ السلام کو جو تعلیم دینی تھی شریعت کی, آپ علیہ السلام نے دے دی ہے. ہاں جی, اب یہ کام نہیں چلے گا, اس طرح نہیں. میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے, من رآ منکم منکرن, جو آدمی بری چیز دیکھے تو میں سے فلیغیر بیدہ, تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کرے. اور طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے ختم کرے. اگر طاقت نہیں رکھتا تو دل میں اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین جو ہے نا وہ ایمان کا درجہ ہے.
تو آپ نے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو اگر آپ کو طاقت ہے. اگر طاقت نہیں ہے پھر آپ نے زبان سے کہنا بھی یہ کام نہ کرو. اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے دل میں اس چیز کو برا جانا. تو اس نے نماز سے پہلے خطبہ دینا چاہا. ٹھیک ہے, تو خطبہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے, اور جو عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. باقی ہم لوگ جو یہاں انڈیا پاکستان میں نماز سے پہلے جو تقریر کرتے ہیں وہ خطبہ نہیں ہوتا. خطبہ ہم عربی والے کو سمجھتے ہیں. نماز سے پہلے جو ہم تبلیغ کرتے لوگوں کو, لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم اپنے حساب سے ایک موقع ملتا ہے ہمیں تبلیغ کرنے کا, تو وہ ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی جو ہے خطبہ جو اصل ہے عربی کا وہ ہم نماز عید کے بعد دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور اگلی روایت ہے اسی پر جو آپ یہ روایت اکثر آپ نے سنی ہوگی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا اس وقت یہ بیان کی جاتی ہے خاص طور پر جو ہے وہ کہ آپ نے یزید کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور آپ شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی, میرے سے پہلے جو بھی نبی آئے اللہ نے بھیجے ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے کچھ ساتھی تھے, صحابی تھے, حواری تھے, تو ساتھیوں نے ان کے طریقے کو پکڑا, ان کے جو احکام تھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آئے, ٹھیک ہے, جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. یعنی ان کے ایسے جانشین بعد میں ایسے لوگ ہوئے, بے وقوف لوگ, جو بے عمل لوگ, جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, جو کرتے تھے وہ اس کا انہیں حکم نہیں تھا. یعنی جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, اور جو کرتے تھے اس چیز کا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو فرمایا فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن, جو ان کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ وہ مومن ہے, اور ان کے زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے, دل سے جہاد کرنا یہ بھی مومن ہے. اور اس کے علاوہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے, ذرا برابر بھی نہیں, کم سے کم دل میں تو برا جانے. ٹھیک ہے نا, تو یہ روایت اس بارے میں ہے کہ کم سے کم برائی کو دیکھو تو آپ نے ہاتھ سے روکنا ہے, اگر نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, زبان سے کچھ کہنا ہے, اگر نہیں تو کم سے کم آپ نے اس کو دل میں کیا کرنا ہے, برا جانا ہے. جی محمد عابد صاحب, عابد صاحب کچھ کہہ رہے حضرت اس کی پی ڈی ایف آپ نے بھیجی تھی گروپ پہ, پی ڈی ایف؟ یہ والی کتاب صحیح مسلم کی. ہاں جی, ہاں جی, شرح صحیح مسلم بھیجی ہوئی ہے, شرح صحیح مسلم. جی اسد بھائی. اچھا اوکے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا پانی لیا. یہ کسی کا مائک کھلا ہے, کسی کا میوزک چل رہا ہے, پتہ نہیں کس کا مائک ہے. کون ہو سکتا ہے یہ, ذرا دیکھیں. میوزک چل رہا ہے لگاتار, پتہ نہیں کس کا. اچھا, یا پھر آپ بات کر دیں سب. جس کا مائک چل رہا ہے دیکھ لیں, وہ اس کو آف کر دیں. یہاں تو نہیں ہے اسد بھائی, سب کے مائک آف ہی ہیں. آپ کے پڑوس میں تو نہیں کوئی میوزک چل رہا ہے؟ نہیں حضرت, میرے پڑوس میں نہیں ہے, لیکن وہ آواز لگاتار آ رہی ہے میرے اس میں نے نکال کے بھی دیکھا ہے, لیکن وہ لگاتار سے نہیں, اور کسی کو آواز آ رہی ہے, وہ اور چل کسی رہے ہیں. کو. گیلانی صاحب آپ کو نہیں میوزک حضرت, نہیں آ رہی آواز, نہیں آ رہی کوئی آواز. ہمیں تو نہیں آ رہی, لگتا ہے ایسا بھائی اکیلے اکیلے محسوس ہو رہے ہیں ہم تو. نہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نہیں ہم تو محروم ہیں آپ سے, آپ ہی ویسے انجوائے کر رہے ہیں. چلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا باب ہے کہ جو ایمان کی فضیلت اور اہل یمن والوں کی فضیلت. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, ابو مسعود, ایک ہے عبداللہ بن مسعود, ایک ہے ابو مسعود, دو صحابی ہیں, یاد رکھیے, ایک ابو مسعود ہے, عبداللہ بن. یہ ابو مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایمان تو یہاں سے ہے, یمنی لوگوں کا. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ حکمت بھی ان کی ہے, یقین بھی ان کا ہے, اور دل کی سختی کہاں ہے, یہ جو اونٹ چرانے والے ہیں ان میں ہے, جو اونٹوں کے پیچھے چلتے ہیں. اور آپ نے پھر مشرق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, یہاں لفظ نہیں ہے اگلی حدیث میں, کہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے, اور یہیں ربیہ اور مضر کا قبیلہ ہے. جو مدینے سے مشرق ہے نا, وہ نجد پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں نجد میں دو شخص پیدا ہوئے, ایک تو مسلمہ بن کذاب
اور دوسرا محمد بن عبد الوہاب نجدی، تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ آگے بھی حدیث ہے کہ یمن جو ہے نا، یمنی جو لوگ ہیں بڑے نرم دل ہیں، ایمان والے ہیں، اور ان کی فقہ بہت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یمنی لوگوں کی کیا فرمائی ہے، فضیلت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے مشکات میں صلی اللہ علیہ محمد، آپ علیہ السلام نے مشکات میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یمن کے لیے، شام کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے توجہ نہیں دی اس کی طرف۔ پھر آپ نے یمن اور شام کے لیے دعا فرمائے، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، یہ جو ہے وہ فتنوں کا گڑھ ہوگا۔ مشرق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور نجد کی طرف نام لیا، نجد، یہاں فتنوں کے کیا ہوں گے، گڑھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس یمن کے لوگ آئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت کمزور دل کے ہیں، یعنی نرم دل کے ہیں، ٹھیک ہے، فقہ بھی ان کی اچھی ہے اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے۔ یمن کی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی۔ اگلی حدیث میں ہے ابو ہریرہ سے کہ راس الکفر نحو المشرق، کفر کی جڑ جو ہے مشرق کی طرف ہوگی، مشرق۔ تو یہ مشرق وہی تھا، نجد تھا، مشرق۔ آپ دیکھیں نا، اب یہ کچھ لوگوں نے وہ مشرق نا بغداد کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر میری ویڈیو بھی ہے۔ تو مدینے کا مشرق بغداد کدھر ہے؟ مدینے کا مشرق تو نجد ہے۔ اور فخر جو ہے وہ کس میں ہے؟ گھوڑوں والوں میں، اور فخر ہے اونٹ والوں میں، ٹھیک ہے، اور سکون اطمینان ہے بکریاں چرانے والوں میں۔ یہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس زمانے میں اس طرح کی ہوتا تھا کہ اونٹ جو ہے بڑا جانور ہے، اس میں بیٹھ کے بندے کو ویسے فخر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 10 بکریاں ہوں، ایک اونٹ برابر نہیں ہو سکتے، اونٹ کی قیمت زیادہ ہے۔ تو جن کے پاس یہ بڑے اونٹ ہوتے تھے نا، کیونکہ زیادہ یہ قیمتی جانور ہوتا تھا، تو وہ لوگ فخر کرتے تھے۔ جو بکریوں والے بیچارے وہ نرم رہتے تھے۔ تو فرمایا یہ جو اونٹوں والے ہیں، جن کے پاس اونٹ زیادہ ہے اور گھوڑے زیادہ ہیں، ان میں فخر ہے۔ بکریاں چرانے والے بیچارے، ان میں کیا ہے؟ نرمی ہے، ان میں کیا ہے جو ہے وہ عاجزی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمام احادیث اسی بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ جی جواد صاحب۔ حضرت میں نے بات کرنی تھی کہ ابن تیمیہ نے خود یا سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ مشرق کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اپنی کتاب میں، اور یہ موصوف کہتے ہیں کہ وہ عراق میں ہے۔ ایک نیٹ پہ آپ کو کتاب ملے گی، جو ہے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، میں اردو میں آپ کو ایک اہل سنت کے عالم کی کتاب ملے گی، ٹھیک ہے، حدیث نجد غالباً اس حساب سے آپ کو کتاب ملے گی، لکھیں گے نا نیٹ پہ۔ میں نے بھی پڑھی تھی اور اس سے بھی میں نے کافی ساری چیزیں لی تھی، اور میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ حدیث صاحب نے بھی لکھی ہے اس پہ۔ جی جی۔ تو اگلا باب یہ ہے کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ محبت نہ کرو، تحابوا ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم وہ کام کرنے لگو، تحاببتم، تو آپس میں محبت بڑھ جائے۔ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، تمہارا ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے۔ تو سلام بہت اہم ہے، سلام کو عام کرو۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس سے اجر زیادہ ملتا ہے، اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی حکمت بھی ہے کہ پہل کرنے والا عاجزی کر رہا ہوتا ہے، جو سلام نہیں کر رہا ہوتا اس میں فخر ہوتا ہے۔ جب ایک سلام کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، تو یہ عاجزی کی ابتدا ہوتی ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہو، کسی کو نہیں جانتے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، آپ علیہ رسولوں کے لیے یا رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، یعنی جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ آپ نے خیر خائی کرنی ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خیر خائی اللہ کے لیے
ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول کے لیے، کتابوں کے لیے کیا خیر خائی کس طرح؟ تو خیر خائی یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، رسول کی خیر خائی کہ رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، اور حکمرانوں کی خیر خائی کہ ان کو ظلم سے روکنا، اور عام مسلمانوں کی خیر خائی کہ ان کے کام آنا۔ تو یہ اس حدیث کی مفسرین نے اس طرح تشریح فرمائی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ، کہ میں نے بیعت کی آپ علیہ السلام کی، اعلیٰ اس بات پر کہ اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خائی کرنی ہے۔ یہ میں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، یہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں بایعت النبی، میں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، علی النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے میں نے کیا کرنی ہے؟ خیر خائی کرنی ہے۔ تو اسی بیعت کو لے کے جو آج اللہ کے پیارے ہیں ولی ہیں، وہ مسلمانوں سے جو بیعت لیتے ہیں، یہ بیعت لیتے ہیں، بیعت خیر خائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مستحبہ بیعت کی، آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کسی کے مرید ہوتے ہیں تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے برائی سے بچنا ہے، آپ نے چغلی اور غیبت سے بچنا ہے، آپ نے والدین کا ادب احترام کرنا ہے۔ تو یہ بیعت ہے، آپ علیہ السلام نے جو اعمال پر بیعت لی ہے، تو حضور نے بیعت لی ہے، تو اسی کو آگے پھر نیک لوگوں نے آگے اس کو جاری کیا۔ تو بات کیا ہے کہ خیر خائی، ہر مسلمان کے لیے کیا کرنی ہے؟ خیر خائی۔ تو یہ حدیث کس سے ہے؟ یہ حدیث ہے جناب علی حضرت جریر بن عبداللہ سے۔ اس پر میرے بیانات ہیں، میری کافی جمعے میں نے پڑھائے ہیں۔ بہترین ٹاپک ہے خیر خائی کا، بھلائی کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لوگوں سے بھلائی کا سوچنا ہے، بھلائی کرنی ہے، جتنا ہو سکے بھلائی کرنی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے یا ان کی جو سیرت میں آتا ہے، انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ میرے لیے گھوڑا لے آئے۔ وہ گھوڑا لے آئے مارکیٹ سے، تو تقریباً کوئی میرے خیال میں وہ 400 درہم کا گھوڑا لے آیا۔ تو آپ نے اس گھوڑے کو دیکھا، ہاتھ پھیرا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ 400 کا نہیں ہے، یہ تو 500 کا گھوڑا ہے۔ آپ اس پر چڑھے یا چکر لگا کے واپس، آپ نے فرمایا کہ 700 کا گھوڑا ہے۔ نمبرنگ مجھے کنفرم نہیں، یہ 700 یا 800 کہا کہ اتنے کا گھوڑا ہے، جاؤ اس کو 800 روپے دے کے آؤ۔ 400 درہم والا فرمایا جس سے لیا اس کو 800 دے کے، کیونکہ یہ حق اس کا بنتا ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ 400 کا نہیں بلکہ 800 کا گھوڑا ہے۔ یہ ہے خیر خائی کہ آپ نے اصل حقدار کو پورا حق دینا ہے۔ اس بیچارے نے تو بیچا ہوگا مجبوری کے تحت، اس کو کوئی مجبوری ہوگی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام سے کہ ہم نے جو ہے وہ بھلائی کرنی ہے، خیر خائی کرنی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے عمل سے، میری زبان سے، میرے قول سے، میرے فعل سے کس کو فائدہ ہو۔ ہم نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ میرا فائدہ ہو، بلکہ جب ہم کسی کا فائدہ سوچیں گے تو ہمارا فائدہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں کتاب العلم چیپٹر میں حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان بھائی کسی کے کام آتا ہے، اللہ اس کے کام آتا ہے۔ جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ الفاظ ہیں، جب آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیر خائی کا جذبہ رکھنا ہے، خیر خائی کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ باب اسی بار میں ہے، اور اس پر آپ کو بہت سارے مزید معلومات مل جائیں گی کہ اگر آپ نے کہیں بات کرنی ہے تو آپ نے اس ٹاپک کو بھی آپ لے سکتے ہیں، خیر خائی کا ٹاپک، کہ آپ نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جی یاسر صاحب، یاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز تھوڑی کمزور ہے آپ کی۔ سر یہ جو آپ نے اوپر سلام والی شاید یہ سر کی ہے، کون سی؟ یہ سلام والی آواز کم آ رہی ہے، آپ کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں آپ کر جی یہ جو آپ نے سلام عام کرو یہ جو حدیث بیان کی ہے مسلم شریف کی، جی جی، اس سے بد عقیدت قسم کے لوگوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلام سب کو کر سکتے ہیں، آپ جو بھی مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے سلام کر سکتے ہیں ان کو۔ باقی آپ کو اگر پتہ چلے کہ یہ اس کا عقیدہ بالکل وہ دوسرا ہے تو پھر اس سے بچنا ہے۔ کافر کو سلام نہیں کر سکتے، اس کی پوری آگے ڈیٹیل آئے گی،
ٹھیک ہے، باقی مسلمان جو ہے ان کو آپ سلام کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب، شیخ ہیں ہمارے شیخ یہ سفیان صاحب. شیخ سفیان صاحب. ساتھ وہ پہلے کا مائک رہ گیا، وہ ہینڈ پہلے کا ہاں ریز اس رہ طرح گیا. نہ یہ عقل مند بن جائیں، عقل مند بنے نا. باب بیان منافق کی اب مائک اب کھل گیا آپ کا. پھر سفیان وہ صاحب پہلے کا ہینڈ ریز رہ گیا تھا. نہیں، مائک میوٹ کریں مائک. جی ساتھ میں کر دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عمر اور ایک ہوتا ہے عمر. تو عمر اور عمر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ اگر واو ہو تو عمر ہوگا اور واو نہ ہو تو پھر عمر ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اربعون من کن فیہ، 4 چیزیں ایسے ہیں جب کسی میں ہوں گی تو منافق ہوگا خالص، اور اگر اس میں کوئی ایک خسرت ہے تو اتنا اس میں نفاق ہوگا یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. کیا ہے وہ؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، وعدہ پورا نہ کرے، اور وعدہ عہد، جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب جھگڑا ہو تو کیا کرے؟ گالم گلوچ پہ اتر آئے، آپس میں بحث مباحثہ ہو وہ کیا کرے؟ گالم گلوچ پہ اتر آئے. اگلی روایت میں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. یہ منافق کی نشانی ہے. اصل منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک منافق ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے اور ایک منافق ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے منافق تھے عقیدے کے لحاظ سے. اب جو اگر یہ منافقت ہے عمل کے لحاظ سے کہ بات کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وعدہ خلافی کر رہا ہے اور امانت رکھی جا رہی ہے تو اس میں خیانت کر رہا ہے، تو یہ منافقت کون سی ہوگی؟ عملی منافقت ہوگی. یہ بھی بہت بری ہے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث میں اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، لیکن ہے کون؟ وہ منافق ہے. ٹھیک ہے جی. کسی بھائی کو مسلمان کو کافر کہنا، یہ ایمان والے کو کافر کہنا، اس بارے میں یہ باب ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کفر الرجل اخاہ، جب آدمی کسی بھائی کو کہتا ہے نا کہ تو کافر ہے، فقط باب احدما، تو کسی ایک پر یہ بات لوٹے گی. کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے تو اگر وہ کافر ہے تو پھر کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. اسی طرح یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. تو آگے حدیث میں ہے کہ ایم مرن قال اخی، کوئی بھی بندہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کافر، تو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف یہ لوٹے گی بات. ٹھیک ہے جی. نوشین بہن ابھی مفتی صاحب یہ جو آپ نے کہا جی کفر لوٹے گا، تو یہ جیسے نعوذ باللہ کہتے جی ہمارا بنیادی کتاب چیز تھی، تو یہ اسی طرح کفر لوٹے گا کہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا. لوٹے گا اس کی طرف، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی بہن نوشین بہن. نوشین جی بہن کیا حضرت یہ سیم ہی سوال تھا. کفر، جی ہاں میں یہ عرض کر رہی تھی کفر لوٹے گا کا مقصد ہے کہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں وہ ہاں گناہ گار اس ہے یا اس ہاں کا گنہ ذمہ گار دار ہے. ہوگا. ہاں گنہ گار ہوگا، اس کا ذمہ وار وہ ہوگا. اگر سخت بات کرے گا تو اسی پر پڑے گی. ٹھیک ہے. ایسے کافر کہنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ خود کیا ہوتا ہے؟ گنہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت کوئی بد دعا دیتا ہے ہاں بددعا بغیر ہے. کسی قصور کے، مطلب اس کا مقصد پورا ہاں نہیں ہوتا، یا اس طرح سے جی جو بد دعا دیتا ہے تو اس طرح سے ہی. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف نسبت کرے، کسی اور بندے کی طرف، اسے پتا بھی ہے، اس بارے میں یہ باب ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من رجل ادعى لغیر ابیہ وهو يعلم الا کفر، جس کو پتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں اور پھر بھی کہتا ہے یہ میرے ابو ہیں، اس نے کفر کیا کیونکہ اس کا باپ تو وہ ہے نہیں. اور من ادعى ما ليس له فليس منا، اور وہ آدمی جو کسی چیز کے لیے دعویٰ کرے حالانکہ اس کی چیز نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب میری ہے حالانکہ اس کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو میری ہے، تو یہ دعویٰ کرنا ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے، نہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. اس طرح کا آدمی. اب لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا بھئی یہ زمین ہماری ہے، وہ چیز ہماری، حالانکہ ان کی ہوتی نہیں، ان کا حق ہی نہیں ہوتا، پر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ڈھونڈ لے. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی، ایسے لوگوں کو سنانی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سختی فرمائی کہ جب تمہاری چیز نہیں تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو. ومن دعا رجلا بالکفر، اور آدمی کسی کو اے کافر کہہ کے بلاتا ہے یا اے اللہ کا دشمن کہہ کے پکارتا ہے، ولیس کذالک، اگر ایسا نہیں ہے تو الا ہار علیہ، اس پر لوٹے گی.
कोई आदमी कहता है अल्लाह का दुश्मन है या रसूल का दुश्मन है, वो है नहीं ऐसा, तो ये बात उस पर लौटेगी। इसलिए ज़बान को बड़ा एहतियात का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। जी नौशीन बहन। फिर हजरत ये जो लेते हैं औलाद जो लेते हैं मतलब किसी और की पालने के लिए, तो उसमें भी तो फिर दूसरे उसको उस बाप का नाम लगाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, फिर वो ये बात रिश्तेदार भी आपने अच्छा बनता सवाल किया, आपने अच्छा सवाल किया। ले पालक के अहकाम से मुतालिक मेरी पूरी किताब है, मेरी एमफिल की डिग्री है ना वो इसी पर है। मैंने एमफिल किया था और वो अच्छा। मेरा टॉपिक यही था कि ले पालक के अहकाम। तो इसमें मेरी पूरी रिसर्च है कि आप जब किसी से बच्चा लेंगी तो वो आप अपने अपने नाम नहीं करा सकती। जिस जो है ये कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, सूरह अहज़ाब में पहला रुकू में यही है। तो आप जिसका बच्चा है नाम उसी का लिखना होगा। आप स्कूल में, कॉलेज में, निकाह नामे में, पासपोर्ट में, ठीक है ना, शनाख्ती कार्ड में उसके असल बाप का नाम लिखना होगा। अगर नहीं पता तो आप सरपरस्ती के तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। नहीं, क्या पता ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, अल्लाह तो जानता है ना। दूसरा, इस्लाम तो पूरा ज़ाब्ता हयात है ना, हमारे एक मुक्तदी है। मैं बात फिर हजरत वो जो जी 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 सॉरी बात मैं मुकम्मल कर लूँ ना, फिर बात करें ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग किसी से बेटा ले लेते हैं, बेटी ले लेते हैं कि चलो मेरी औलाद नहीं है तो मैं इसे ले लेता हूँ, तो हम अपने नाम करा देते हैं। तो अब उसके नाम होता नहीं है। ठीक है, ये हम इस तरह करते हैं, जिसका बेटा है उसके नाम होता नहीं है। फिर होता क्या है, वो बेटा जो है ना वहां से तो फारिग हो गया, वहां की जायदाद से फारिग हो गया। अब आपने अपना बेटा बना लिया, अल्लाह की कुदरत होती है, अल्लाह तो आपको अल्लाह ने बेटा दे दिया। अब मुझे आप बताएं कि आप अपने बेटे से प्यार करेंगे या उस बेटे से? कभी भी नहीं। आपने क्या करना है, कल सारी जायदाद अपने बेटे को दे देनी है। वो बच्चा बेचारा किधर जाएगा, ना इधर का ना उधर का। और ऐसा कई मर्तबा हुआ है। हमारे एक नमाजी वो कहते हैं कि मैंने बेटा अपने जो है ना वो दे दिया, अपने साले को दे दिया, ठीक है ना, वो 2 साल वहां रहा, उनके बाद उनकी औलाद हो गई, फिर मेरा बच्चा बिगड़ने लग गया। ठीक है जी, तो वो उन्होंने अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करनी, तो मैं अपने बेटे को लिया, फिर मुझे 2 साल और उसको संभाल के सख्ती करके फिर उसको ठीक करना पड़ा। ठीक है, तो कोई आदमी किसी की औलाद को अपनी औलाद नहीं बना सकता। दूसरा, आपने बेटा ले लिया, अल्लाह ने कल आपको बेटी दे दी, ठीक है, ये दोनों बड़े होंगे तो ये इनकी फिर मसला होगा, इनके घर में रहना, दोनों जो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। ठीक है ना, तो और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, दूसरा, आपने किसी से बेटा ले लिया, उसके बाद अल्लाह ने आपको 2 बेटे दे दिए, 3 दे दिए। अब जब जायदाद तकसीम होगी तो आपके बेटों ने मानना ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। अगर मानेंगे तो अपना हक खत्म कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने किसी बेटा लेना है अच्छी बात है, अगर इस तरह हो जाता है जैसे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को पाला, ठीक है, तो फिर देखिए अब आप अलैहिस्सलाम ने बेटी भी दे दी हज़रत अली को, लेकिन अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाया, किसी चीज का नहीं बनाया आप अलैहिस्सलाम ने। तो आप आप खैर खाई कर सकते हैं। ऐसा होता है कि किसी के 4 बच्चे हों, पालना मुश्किल हो जाता है, आप ले लेते हैं, चलो आप उनके साथ खैर खाई कर रहे हैं, लेकिन किसी का बेटा अपने नाम करना इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जी अब फरमाएं। जी जी हजरत, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ये बातें बहुत अहम है। ठीक है, चलें आगे भी। आगे है कि उस पर जन्नत हराम है, जो कहता है ना कि ये मेरा अबू फुला है, जानता भी है। बाद लोग करते हैं ना कि मतलब बाहर से आते हैं, अबू जी फकीर आदमी है, खेतों में काम कर रहे हैं, वो चौधरी साहब पढ़ के आ गए हैं, तो वो कहते हैं जी ये मेरे अबू नहीं, मेरे नौकर हैं। कुछ ऐसे भी चौधरी होते हैं ना जिनका वालिद ने अपनी सारी मेहनत करके उसको पढ़ाया है, और जब आता है कहता मेरे अबू नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस पर जन्नत हराम है जो अपने बाप का नसब बदले। ठीक है जी, तो ये नसब आपने क्या करना है, नहीं बदलना। अगला बाब है मुसलमान को फासिक कहना। नहीं, मुझसे सवाल ही है, जो आप कह रहे हैं जन्नत हराम, नहीं इस पे अगर वो तौबा कर ले वो तो फिर अलग मामलात है ना, फिर तौबा करेगा तो अल्लाह ताला बख्श देगा। ठीक है, लेकिन ये कि असल ओवरऑल हुक्म ये कि उस पर जन्नत हराम है बस। बाकी अगर आप बीच में जाएंगे, उसको पता चल गया कि माफी तलाफी तो है, सिर्फ शिर्क की माफी नहीं, बाकी चीजों की माफी है। गलती हो गई, माफी तलाफी कर ले तो वो तो उसमें है। ठीक है जी, लेकिन तरीकेकार ये है कि आपने करना नहीं बता। अच्छा, अगली हदीस में है कि आपने किसी को बुरा भला नहीं कहना, फासिक नहीं कहना। सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, गुनाह है, और उसके साथ झगड़ा करना ये कुफ्र है। ठीक है, कुफ्र कई मानों में आता है, नाशुक्री के मानों में आता है, ज्यादती के मानों में आता है। ये कुफ्र वो नहीं है
कि वो बंदा काफिर हो जाएगा अगर किसी ने किसी के साथ झगड़ा कर लिया, लड़ाई हो गई, काफिर नहीं होगा। नाशुक्री है, कुफर का माना है कि भी नाशुक्री है, ठीक है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम, पुराने बात में अगर तुम क्या करोगे, शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, लाइन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुफर नाशुक्री भी है, बात को छुपाना भी है। तो ये हर बात में वो बंदा काफिर नहीं होगा। ये कैसा, ये सेम वही है जो औरतों के मतलब भी है कि जो अपने शोहरों का कुफर करती है, नाशुक्री करती है। नाशुक्री वो आगे हदीस से आएगी ना, वो नाशुक्री वाले अल्फाज है इसमें कि वो कुफर। इस अगली हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक दूसरे की गर्दनें नहीं मारनी, लड़ाई नहीं करना। आप अलैहिस्सलाम बता के गए कि आपस में लड़ना मत। हजरत जरीर कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने मेरे से हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि इनको जरा खामोश करो। लोग थे ना काफी सारे हज के मौके पर, फरमाया इनको खामोश कराओ। फिर फरमाया ला तरजिउ बादी कुफारन, मेरे बाद काफिर न होना इस हिसाब से कि एक बाज आदमी बाज की जो है वो गर्दनें मारे, यानी कत्ल करें। तो ये इस तरह ना करना, लड़ना नहीं आपने, ठीक है। ला तरजिउ बादी कुफारन यदरि बादुकुम रिकाब बादिन, एक दूसरे को कत्ल करके कुफर नहीं करना, नाशुक्री नहीं करनी, ठीक है। ये आप अलैहिस्सलाम ने मना किया है। अगला है कि किसी को ताना देना नसब पर, तू तो बना जनाब अली कौन है, मोची है, तू तो फला है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस नतान फिन नास हुमा बिहिम कुफ्र, दो चीजें लोगों में ऐसी हैं जो कुफ्र हैं। अतान फिन नसब, नसब में ताना देना, तू फला है, तू फलानी का है। और वन या हतुल मय्यत, और मय्यत बुराना, ये भी कुफ्र है, नाशुक्री गुनाह है, ठीक है। तो नसब देखे ना, जिसको अल्लाह ने बनाया, अब मैं कैसे किसी के बारे में कुछ कह सकता हूँ। अब उसका जोर क्या है, वो अगर शेख पैदा हो गया उसका जोर क्या है, अगर वो मोची के घर पैदा हो गया, उसका उस बेचारे का क्या कसूर है, ठीक है। तो अब हमने उस पर अगर हम तान करते हैं तो अल्लाह की कुदरत पर तान कर रहे हैं ना। तो उसको तो अब अल्लाह ने अब मतलब कोई अगर सिंध में पैदा हुआ है उस बेचारे का क्या कसूर है, पंजाब में पैदा हुआ उस बेचारे का क्या कसूर है, कोई अरब में पैदा हुआ है, वो तो अल्लाह की कुदरत है, ठीक है। तो ना सब, हाँ अल्लाह ने हर एक बंदे को जहाँ पैदा किया है उसकी हिकमत है, हर जगह पुर्जा फिट है। जो जहाँ पैदा है अल्लाह ने उसको उसके लिए भले के लिए पैदा किया है। शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की जो है ना वो इबादत करनी चाहिए। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए सबके लिए। दूसरा मैयत पर रोना, ये भी गुनाह है, ठीक है। तो उसको गंधक का जुब्बा पहनाया जाएगा, लिबास पहनाया जाएगा जो मैयत पर होते हैं, तो उसमें उसको आग लगेगी उसके लिबास को, और वो जिस्म से उतरेगा भी नहीं, उसको ये अजाब दिया जाएगा जो मैयत पर होते हैं, मातम करते हैं, ठीक है ना। तो मातम जो है इस हदीस की शरह में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने बहुत ज्यादा मातम से मुतालिक तहकीक पेश की है, एक शरह सही मुस्लिम में। तो मातम से मुतालिक शियों की किताबों से उन्होंने बात बयान की है कि ये हराम है और अपने आप को मारना है, मातम ये नाशुक्री है ना भाई, ठीक है ना। तो सब्र का हुक्म है। अगला बाब है कि जो गुलाम होते थे उस वक्त, वो अगर भाग जाए तो ये भी कुफ्र है, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो गुलाम भाग जाए अपने आका की जो है वो नाफरमानी करे, वो कुफ्र है, यहाँ तक कि वापस लौट ना आए। और आगे रिवायत में कि उसकी नमाज भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इदा अबकल अब्द, जब गुलाम भाग जाए तो उसकी नमाज भी जो है वो उसकी जो है वो कबूल नहीं की जाएगी, ठीक है जी। फवाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुफ्ती साहब, एक सवाल ये तो है कि जो अपने बाप की जगह आपने फरमाया था कि किसी और की तरफ निस्बत करना, तो आज दफा दोस्तों में भी ऐसा होता है कि या ऑफिस के अंदर कह देते हैं कि यार तुमने बॉस को अपना बाप बनाया हुआ है, वो कह देता है कि हाँ तो क्या करूं भाई मैंने बनाया हुआ है बाप। या दोस्तों में कोई कह देता है, एक दूसरे को कह देते हैं कि यार तुम जो हो इसको तुमने अपना बाप बनाया हुआ है, वो कह देता है हाँ जी मैंने बनाया हुआ है। तो ये भी इसकी भी नहीं, ये उर्फ नहीं ये उर्फी होता है, ये नहीं मसला ऐसा। ये उर्फी बाप यानी बड़ा बाप की मतलब बाप के जगह बनाया हुआ है इसको, ये उर्फी माना में होता है। अच्छा एक और चीज यहाँ मैं आपको बता दूं, बात क्लियर हो गई फवाद साहब? बस दूसरा ये एक चीज और, ये नसब वाली जो आपने फरमाया कि नसब पर ताना देना जो, तो इसमें ये कुछ लोग करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ कहते हैं कि जी फला इलाके का बंदा है तो जरूर फ्रॉडिया होगा, फिर बाद में ऐसे मुजफ्फरगढ़ का है ना डेरा गाजी खान का भी लोग कहते हैं मेरे साथ भी फिराड किया मुजफ्फरगढ़ के बंदे ने, बड़ा दुख हुआ। मदीने में फिराड किया मेरे साथ 800 दिरहम का, नहीं 800 100
تو اس کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار فلاں علاقے کا ہے نا سارے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، تو یہ ایسا کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ یہ تو نسب میں نہیں، یہ تو علاقے میں ہے نا. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں اچھا، یہاں ایک بات آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گئی. میں نا کیونکہ اس پر میری پوری ریسرچ ہے لے پالک اور ان نسب سے متعلق، تو میں نے ایک تحقیق پڑھی، وہ پڑھ کے میں حیران ہو گیا. تو وہ تحقیق تھی کسی علمی کتابی کی. انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو وہ کفر ہے. تو اس نے رزلٹ یہ نکالا کہ کوئی عورت جب اپنے خاوند کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے نا، وہ ساری حدیثیں انہوں نے اس پر فٹ کر دی. جب وہ اب دیکھیں نا شادی ہو جاتی ہے، مثلا ایک عورت تھی کلثوم نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز. اسی طرح کوئی اور مجھے یاد اس لیے لفظ آ گیا کہ میں نے پھر اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی. تو اب کوئی جب شادی ہو جاتی ہے، مثلا ایک عورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی فرحت اس کا نام ہے اور ہارون سے شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے والد کا نام تو ذوالفقار تھا، لیکن شادی کے بعد وہ فرحت ہارون لکھواتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ساری حدیثیں اس پر فٹ آئیں گی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پر فٹ نہیں آئیں گی. عورت اپنے شوہر کا نام اس کا ملا سکتی ہے. یہاں جو منع ہے نا وہ نسب سے متعلق منع ہے کہ آپ نے اپنے آدمی کو اپنی نسب سے ہی جو اصل ہے نا اس کی بندے کی، کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ اس حساب سے منع کیا گیا ہے کہ تم نسب نہ بدلو. عورت نسب نہیں بدل رہی ہوتی، بلکہ وہ تو ایک اپنا ریلیشن شپ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا تعلق اس سے ہے کہ یہ میرا شوہر ہے. وہ اپنا تعلق بیان کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے سمجھنا لازمی حدیثوں کو. ایسے نہیں 2-4 حدیثیں پڑھ کے عورتوں کو یہ کہہ دینا کہ بھئی ساری جو ہے وہ جہنمی ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی طرف اپنے نام کو کرتی ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کو یاد رکھیے گا. اگلا باب ہے کہ یہ بھی کفر ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی صبح کی حدیبیہ کے مقام پر، تو ابھی آسمان میں رات کی جو بارش کے اثرات تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف منہ کیا، فرمایا تمہیں پتا تمہارا رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جس بندے نے اچھا کچھ بندوں نے میرے ساتھ کچھ بندوں نے جو صبح کی اس حال میں کہ مومن تھے، کچھ بندوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ کافر تھے. جس نے یہ کہا کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اس نے بارش برسائی، وہ تو مومن ہے. اور جس نے کہا کہ اس ستاروں کی وجہ سے بارش ہو گئی، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تو یہ کہنا چاہیے مسلمان کو، تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ کی فضل سے بارش ہو گئی ہے. جو اس وقت کفار تھے ان کا نظریہ تھا کہ یہ ستارہ فلاں جگہ آ جائے تو بارش ہو جاتی ہے. جس طرح سورج کے پجاری تھے، چاند کے پجاری تھے، تو پھر وہ کفر ہے اس لحاظ سے کہ یہ فلاں جگہ سورج ستارہ فلاں جگہ آ جائے گا تو پھر بارش ہو جائے گی. نہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ بارشیں برساتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں آپ علیہ السلام نے عقیدہ کلیئر کرایا کہ بارشیں اللہ کی کرم سے ہوتی ہیں. اس لحاظ سے یہ عقیدہ نہیں. اگلا مفتی اس پہ جو ہے یہ تو عرف میں بولا جاتا نا کہ بارش نے گھاس اگایا، یہ تو ہم نارمل بولتے ہیں مجاز میں. بارش کا برسنا اس بات پر ہے کہ بارش جو برسنا اللہ برساتا ہے. باقی جب بارش برستی ہے تو اللہ اس کو سبب بناتا ہے، پانی سے پھر گھاس اگتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کھیت نے اتنا اناج اگایا، تو وہ ہوتا ہے اس کی کھیت کی طرف نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں جیسے یہ ابھی اوپر بولا گیا کہ جس نے یہ نسبت کی تو وہ کافر اس حال میں اٹھا. نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ایک مسلمان یہ جملہ بولے نا. سفیان صاحب مائک میوٹ کیوں رہا آپ کا؟ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. مائک میوٹ کریں، جب آپ کی باری ہوگی پھر آپ مائک کھولیں. میں کہتا ہوں یہ میں نے نا یہ جملہ پڑھا تھا کہ ایک شاید فقہ کسی یعنی کتاب میں تھا کہ اگر ایک مسلمان یہ جملہ بولتا ہے نا کہ بارش نے گھاس اگایا، تو اس کے پیچھے تو ظاہر ہے مسلمان کو تو یہی عقیدہ نا کہ اللہ نے گھاس اگایا نا، اللہ کے حکم سے ہی سارا ہوگا. لیکن اگر یہی جملہ کوئی بات کو نہیں سمجھے نا، حدیث ہے کہ بارش برسی. بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے برسائی یا یہ جو ہے نا وہ کواکب کی یعنی ستاروں کی وجہ سے برسی؟ حدیث میں اتنا ہے. ہم حدیث پر فوکس کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی، کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. کسی نے کہا نہیں یہ بارش جو ہے نا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بات حدیث میں. جی صحیح سمجھ گیا. ہاں جی سفیان صاحب.
یہ استاد صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میت پر جو عام فطری طور پر جو آنسو نکلتے ہیں وہ جو لوگ روتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں وہ جو عام آنسو نکلتے ہیں وہ رحمت کے آنسو ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی زینب، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کی طرف جو ہے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری مراحل میں ہے، آپ تشریف لائیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس نے دیا ہے وہ لے رہا ہے، آپ صبر کریں. تو پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے. تو بچے کو آپ نے اٹھایا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تو آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ساتھ میں صحابی کھڑے ہوئے تھے، عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ شفقت اور محبت کے آنسو ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہاں سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آہوں فگا نہیں ہونی چاہیے. باقی آنسو کا آنا یا تھوڑے سے اس کا دکھ کا اظہار کرنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تو محبت کی دلیل ہوتی ہے، ماں کے لیے باپ کے لیے آنکھوں میں سے آنسو آنا، کسی پیارے کے لیے آنکھوں میں آنسو آنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ مفتی صاحب بس یہ رونے سے ریلیٹڈ ہی، اگر کوئی خوف خدا میں کوئی بندہ رو رہا ہے بہت زیادہ مثال کے طور پہ، اس پہ بھی کوئی قید ہے کہ اس طرح رونا ہے اس نے یا نہیں؟ نہیں، اس کے لیے کوئی نہیں، وہ تو اللہ کے لیے رو رہا ہے، اس کے لیے تو ایسے نہیں. جی احتشام صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. حضرت یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پامسٹری والے ہوتے ہیں یا پیشین گوئیاں کرنے والے جو کہتے ہیں کہ یہ یہاں چلا گیا تو اس کی وجہ سے آئندہ سال اس طرح کا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کوئی غمی آئے گی یا پریشانی آئے گی برج کی وجہ سے یا کسی ستارے کی وجہ سے، تو اس کا کیا؟ نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ان کا اپنا ہی نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، جو پہلے بیٹھتے تھے پروفیسر بیٹھتے تھے نا چوراہوں پہ، وہ آج کل تو نظر نہیں آتے پروفیسر، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں باقی بارش کل ہوگی پرسوں ہوگی، وہ اللہ نے جو علم دیا اپنے ایک نظام میں رکھا ہے، وہ ایک الگ سے ایک نظام ہے جو موسمیات کا نظام ہے، وہ دیکھتے ہیں، اس حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی ایک موسم بہار کا آ رہا ہے یا ایک ہواؤں کا ایک رخ اس طرف ہوا ہے، اب بارشوں کا ایک پہل شروع ہو جائے گا، اسپیل جو بھی الفاظ بولتے ہیں، یہ وہ علم کے لحاظ سے جو اللہ نے ایک رکھا ہے نظام ہے، اس پر تحقیق کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہوتی ہیں. باب الدلیل علی ان حب الانصار، دلیل اس چیز پر کہ انصار سے محبت کرنا، مولا علی سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے. تو آپ علیہ السلام آیت المنافق، منافق کی نشانی یہ کہ انصار سے بغض رکھے گا، اور مومن کی نشانی یہ کہ انصار سے محبت کرے گا. وہ انصار جنہوں نے آپ علیہ السلام سے محبت کی، سب کچھ لٹا دیا، تو ان سے محبت کرنا ایمان کا کیا حصہ ہے. منافق کی جو ہے ان سے کیا رکھے گا؟ بغض رکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے سے عہد لیا کہ مومن ہی آپ سے محبت کرے گا اور منافق آپ سے کیا رکھے گا؟ بغض رکھے گا. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے کہ ایمان میں کمی آ جاتی ہے جو بندہ نافرمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ حدیث جو پہلے ایک بھائی نے بیان کی تھی کہ آپ علیہ السلام عورتوں کے پاس آئے، فرمایا صدقہ کیا کرو اور اکثر سے استغفار کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے، ایک سمجھدار عورت اس نے کہا کس وجہ سے یا رسول اللہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں نا، وتکفر العشیر، یا کفر کا لفظ یعنی ناشکری کرتی ہیں. میں نے تم کو مطلب مار آئی تو میں ناقصات عقل و دین اغلب، میں نے نہیں دیکھا تم میں سے کوئی جو عقل میں کمی والی ہو، دین میں کمی والی ہو، لیکن اس کے باوجود ایک سمجھدار آدمی کو بھی تم کیا کر لیتی ہو؟ پزل کر دیتی ہو. ٹھیک ہے، اس حدیث کے الفاظ کا مفہوم. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے دین اور ہمارے عقل میں کیا کمی ہے؟ حضور فرماتے تمہاری عقل میں بھی کمی ہے، تمہارے دین میں بھی کمی ہے، اس کے باوجود ایک عقل مند آدمی کی جو ہے نا عقل پر تم کیا ہو جاتی ہو؟ حاوی ہو جاتی ہو. تو انہوں نے عرض کیا ہمارے دین اور عقل میں کیا کمی ہے؟ تو آپ علیہ السلام تمہاری عقل میں یہ کمی ہے کہ دو مردوں کی گواہی، یعنی ایک مرد کی گواہی نہیں، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. ایک تو یہ تمہارے دین میں کمی ہے، عقل میں کمی ہے کہ تم دو عورتیں ہوتی ہیں اور دوسری سے ایک مرد ہوتا ہے. دوسرا تمہارے یہ کمی ہے کہ تم دیکھو یہ دین میں کمی ہے، اور تمہاری عقل میں کمی یہ کہ تم روزے نہیں رکھتی، تم نماز نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے جی، یعنی تمہارے جو ہے وہ دن ایام آ جاتے ہیں نا، مخصوص ایام، تمہاری وہ نمازیں چھوٹ جاتی، تمہارے روزے چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام نے تو اصل مقصد کیا کہ تم ناشکری نہ بنو. ٹھیک ہے.
اور یہ اکثر، زیادہ نہیں، مطلب کل نہیں ہے نا، اکثر میں نے دیکھی. تو اب یہ نہیں کہ ہر عورت ایسی بھی نہیں، بہت ساری عورتیں جو ہے وہ بڑی فضیلت والی ہیں. حضرت مریم ہو گئی، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہو گئی. تو باقی عام طور پر ناشکری کے الفاظ، یعنی یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے تاکہ وہ سنیں اور پھر وہ اپنے شوہروں کی کیا کریں، ادب احترام کریں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کریں تاکہ وہ اپنے درجات کو پالیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. کسی کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اس کے بارے میں یہ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان پھر الگ ہو کے روتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے ہائے افسوس کہ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے کر لیا تو اس کے لیے ہوگی جنت، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور میرے لیے ہوگی جہنم. اب وہ ڈھیٹ ہو گیا نا، تو اب اسی حالت میں پھر ہوتا رہتا ہے کہ اس کو حکم، آدمی کو حکم ہوا تو وہ تو جنتی بن گیا، اور مجھے حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا، میں جہنمی بن گیا. ٹھیک ہے. ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آپ نے فرمایا آدمی اور اس کے شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی نماز کا چھوڑنا کفر سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر والا عمل ہے کہ مسلمان نماز پڑھنا ہے اور یہ ناشکری کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشرک اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا. ٹھیک ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے اور یہ ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے. تو یہ تو میرے خیال میں تبلیغ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، یہ تبلیغ کے بغیر ہی ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب میں اللہ کو میں مان لیا، میں نے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں پھر نمازیں پڑھوں، ٹھیک ہے، روزے رکھوں، اور مال دیا ہے تو زکوٰۃ دوں، اور ہمت ہے تو میں جو ہے وہ اپنا حج کروں. یہ تو بنی اسلام الخمس، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. ایمان کے بعد نماز کا ہے، تو نماز کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے. کیسی آپ دیکھیں نا قرآن پاک آپ پڑھیں، وہ ان نمازوں کا بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام جنگوں میں بھی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی، آدھے مسلمان جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے مسلمان جو ہے وہ جا کے کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں. پورا قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے. تو ان حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو نماز تو انسان کی بھلائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگلا یہ کہ نیک اعمال کی فضیلت. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اچھا عمل، فضیلت والا عمل کون ہے؟ آپ علیہ سے فرماتے ایمان لانا اللہ پر. پوچھا پھر کیا؟ فرمایا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. پوچھا گیا پھر کیا؟ فرمایا حج مبرور، وہ حج جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. ٹھیک ہے، یہ فضیلت والے اعمال ہے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا اعمال کی فضیلت کس میں ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانا، جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا جو ہے وہ کون سا جو صدقہ بہتر ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو زیادہ، یعنی غلام آزاد کرتے تھے نا، کہ جو اپنے جو اہل خانہ کے لیے زیادہ یعنی ان کی اطاعت کرتا ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو، اس کو یعنی آزاد کرنا یہ بہتر ہے غلام کو. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا، ابو کہتے ہیں کہ اگر میں نہ کر سکوں غلام آزاد کرنا کر سکوں، میں غریب آدمی ہوں، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا پھر کسی کام کرنے والے کی مدد کر. عرض کی اگر میں یہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا جس کو ہنر نہیں آتا اس کے کوئی کام آ جا. عرض کیا رسول اللہ اگر میں یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، فرمایا اپنے شر کو لوگوں سے روک دے. ہر انسان کے اندر ایک شر ہوتا ہے نا، تو اپنے شر کو لوگوں سے روک دے. فَإِنَّ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تیری طرف سے صدقہ ہوگا، تیرے اوپر ہی، تیرے لیے ہوگا. یعنی انسان کے اندر بھی ایک ہوتی ہے نا کہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی انسان کے اندر سے شر نکلتا ہے. اس شر کو روک کے رکھ. دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دوں، وہاں تک بات پہنچنے ہیں، تو اس بات کو روک لے. تو اب تیرے اندر جو شر ہے نا، اس کو روک لے، یہ تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ای العمل افضل، بہترین عمل کون ہے؟ فرمایا الصلاۃ الوقت، نماز وقت پر پڑھنا. پھر میں نے کہا پھر کون سے؟ فرمایا والدین کے لیے بھلائی. میں نے کہا پھر کون سے؟ فرمایا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ علیہ السلام اور جو دیتے، لیکن میں نے کہا اتنے سوال کافی ہیں. تو اب آگے آپ دیکھیں گے پھر اگلی حدیث میں بھی اسی طرح نماز وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ کہیں اللہ پر ایمان لانا، جہاد کرنا اور
کہیں پھر نماز کا پہلا ذکر آ گیا، تو یہ آپ علیہ السلام سے مختلف حالات میں مختلف سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے عمل افضل ہیں، ٹھیک ہے. بس یہ کہ مختلف حالات کی وجہ سے، مختلف راویوں کی وجہ سے، جہاں آپ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ یہ اس وقت جہاد کی فضیلت چل رہی ہے، تو اس وقت جہاد فضیلت والا ہے. یعنی ہر ایک موسم ہے نا، مثلا سردی کا موسم ہے تو اس لحاظ سے کپڑے اور لحاظ، گرمی کا موسم ہے تو اس لحاظ سے پانی کی ضرورت ہے. تو اس موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اور سائل کے لحاظ سے چیزوں کو آپ علیہ السلام نے اس طرح ایڈریس کیا ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. باب کون شرک اکبر ضرور، ٹھیک ہے. اور وہ بیان و اعظم بعد، یعنی کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور بڑے گناہوں کا ذکر اس باب میں ان باتوں پر احادیث ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن، جب عبداللہ کل اکیلا عبداللہ ہے نا، تب بھی یہ عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہے. کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے واقعی بھی، ٹھیک ہے جی. پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس حساب سے کوئی تیرے ساتھ کھائے. کہتے نا میں مطلب میرے لیے ایک ہی بیٹا کافی ہے جی، 2 بیٹے اور ہو گئے تو پھر میں کہاں سے خرچہ لاؤں گا، تو کہاں سے کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بھائی، اللہ نے جب دیا ہے تو اللہ دے گا. اس چیز پر میں تو بڑا حیران ہوں لوگوں سے کہ جناب علی بس ایک ہی 2 ہی بچے اچھے، ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ جو کافی ہے بس جی. اور دیکھیں جی، دو دکانیں ہیں، 2 ہی بیٹے کافی ہیں. تیسرا بیٹا آ گیا تو تیسری دکان لانی پڑے گی، ٹھیک ہے. 2 کھیت ہے زمین کے، 2 ہی کافی ہیں. تیسرا آئے گا تو تیسرا کھیت کا. بھائی اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی کسی چیز کی کمی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں اگر مجبوری ہے کہ آپ مطلب عورت نہیں یہ برداشت کر سکتی کہ زیادہ آپریشن ہو گئے ہیں، زیادہ یہ کچھ ہو گیا ہے، تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے تو آپ کیوں اس چیز کو روک رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں ایسے لوگوں سے. اولاد ایک آدمی کا بازو ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا ایک تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میرے ایک اور بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، میرے پاس چیزوں میں کمی تھی، اضافہ ہو گیا. پھر دوسرا بیٹا ہوا اور اضافہ ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا اور اضافہ ہوا. یعنی چیزوں میں برکت آتی گئی. یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے اللہ نے گھر میں برکت ڈالتا رہا، کیونکہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے بیٹا یا بیٹی دی ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ اپنا رزق لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مالک خالق تو اللہ ہے نا، ٹھیک ہے. یہ کون سی بات ہوگی کہ اولاد ہوگی جناب اور کھاتی رہے گی تو ہم اس کو کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں اب 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ 5 کمائیں گے. اگر 40,000 آج کل ایک فیکٹری میں 40,000 روپے دیتے ہیں، اب 5 کی کہاں تک پہنچ گئی؟ جس کے 2 ہیں وہ اس کے صرف 80 رہیں گے، اور وہ کہاں تک پہنچے گا بتاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. یہ بہت، اب میں آپ کو اپنا میں بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، ساتھ ہی گاؤں میں رہنے والے ہیں. تو ہم ان کو ملنے گئے جب وہ بیمار تھے، ٹھیک ہے جی. تو ان کو ایک ہی بیٹا ہے، ان کا بیمار تھے. تو انہوں نے کیا کیا، جب بھی ایک ہی بیٹا ہوا نا، تو انہوں نے جناب علی احتیاطیں شروع کر دی. جو بھی احتیاطیں ہوتی ہیں وہ احتیاطیں انہوں نے شروع کر دیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے دوائیاں کھائیں، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، جناب علی کوئی فرق نہیں پڑا. ایک ہی بیٹا ہے ابھی. تو وہ میری بیگم کو کہنے لگی، وہ کیونکہ ہمارے مدرسہ جو ہمارے ساتھ میرا مدرسہ بھی ہے جہاں فیمیل پڑھتی، فیمیل کا مدرسہ الحمدللہ یہاں ہمارے یہاں کافی ساری بچیاں پڑھ گئی ہیں، عالمہ ہو گئی ہیں. تو وہ کچھ عرصہ وہ یہاں پڑھاتی بھی رہی ہیں. تو انہوں نے میری بیگم کو کہا کہ جب اللہ جب تک دیتا جا رہا ہے نا اللہ نے، تو آپ نے جو ہے نا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی. تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بیٹا، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھیں ایک ہی بیٹا ہوا ہے، فوراً احتیاطیں شروع کرنا ہے، گولیاں کھا لینا، ادھر کرنا ادھر کرنا، وہ نظام رک جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے جی. تو یہ ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں جتنے آپ کے بیٹے ہوں گے نا تو آپ کی بازو اور بڑھیں گے. کلام مطلب میں امام صاحب ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 3 بیٹے میرے ادھر کھڑے ہیں، 2 بیٹے میرے ادھر کھڑے ہیں، میں بیچ میں نماز پڑھا رہا ہوں. مجھے ایک طاقت ہوگی نا، کل مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے جب میرے بیٹے جوان ہوں گے؟ جی نوشین بہن،
हजरत मैं ये सोच रही थी कि एक मिसाल मेरे जहन में आई कि एक औरत है, उसके मतलब बच्चे हैं, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, माशाअल्लाह। अब ये है कि उस औरत की सेहत ये है कि 4 बच्चों का एट अ टाइम करना और ये सारा कुछ, तो उसमें उनके जो आपस में जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके तू में मतलब अक्सर रहती है, क्योंकि वो जो करने वाली औरत है वो एक है घर में, वो करती रहती है सबका, फिर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह से। तो उनको किसी ने ये मतलब ऑब्जर्व किया कि आप बच्चे तो अल्लाह ताला ने आपको दे रहे हैं, वो 4 बेटे ही हैं माशाल्लाह, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपकी सेहत और आप का जो आपस में जो रहना है मैंने या उसमें उठना जुमला कहा बैठना था, है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा था जुमला कि जब सेहत के इशू बने या इस तरह कोई इशू बने तो फिर तो बंदा कुछ एहतियाती तदाबीर करे। लेकिन अभी एक ही बेटा हुआ है, एक ही बच्चा हुआ है, फौरन ही लोग शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी अब 4 साल का वक्फा करना है। ठीक है जी, अब अभी तो एक ही बेटा हुआ है, अब 4 साल का वक्फा शुरू हो गया। अब अल्लाह का वो निज़ाम है, वो रुक जाता है, फिर सारी जिंदगी बंदे परेशान हो जाते हैं। अभी तो एक ही बच्चा हुआ है। ठीक है, और मैं इस हजरत चीज की हाँ आजकल बाहर की दुनिया से ये भी एक मसला आया है हमारे खानदान में, या कहीं हमने भी ये भी ऑब्जर्व किया है कि अब जो अगर 2 बच्चे जहन में ना 2 बच्चे होने चाहिए, तो वो 2 बेटियां हैं तो भी बस काफी है, बस ये 2 जो देने थे ना अल्लाह ने, अब क्या बस पता काफी। तीसरी भी बेटी हो, क्या पता बस 2 बेटियों पे बस ये स्टॉप हो। ये नहीं भी एक देखो जी, ये जब तक अल्लाह तबारक व ताला देखो मियाँ ठीक है, बेगम ठीक है, ये निज़ाम चल रहा है, तो फिर तो ये नहीं करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। पता है मेरे कितने बेटे हैं? चलो मेरे 5 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, और 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और मैं अपने घर में खुश रहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, सारा कुछ है। और तो मैंने जब भी मेरी कोई औलाद हुई है ना, तो पहले से बरकत ही हुई है, यानी कि घर में बरकत हुई है, चीजों में इजाफा हुआ है, चीजें नई आई हैं दिन ब दिन इसमें। अब जिसने भी अब मतलब मेरी एंड पे बेटी हुई है, तो सारे कह रहे हैं कि इस बेटी की वजह से तुम्हारा उम्रा भी हो गया। एक चीज रहती थी उम्रे की, ठीक है जी, तो एक बेटा हुआ, मेरी गाड़ी आ गई, तो हम तो इसको अच्छी चीज नजर से देखते हैं। ठीक है ना, तो हजरत काफी ये लोग आपका कहते हैं यकीन है ना, ये मेरा यकीन है यकीन। आपका, जी हाँ जी हाँ यकीन है आपका, इस वजह हाँ, से। ठीक है जी। जी तो ये देखे ना, वो जो आया है उसने, अल्लाह ने रिज़्क देना है उसको। नहनु नर्ज़ुकुकुम, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें रिज़्क देते हैं। इस रिज़्क वाले, हाँ अगर औरत बीमार है या सारा कुछ है, उसके बाद तो फिर बंदा कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो है ना, अल्लाह जब दे रहा है तो और सारे फिट हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए इस तरह। ठीक है जी। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब ये औलाद को मारना, यानी औलाद ना पैदा होना देना कि ये कल ये जो है वो पैदा हो जाएगा तो जनाब अली मेरे साथ खाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक है। ठीक है, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ठीक है। और फिर मैंने पूछा और कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया कि कोई आदमी अपनी पड़ोसन के साथ बुराई करे, ये भी बहुत बड़ा क्या है, गुनाह है। ठीक है, आगे भी इन्हीं चीजों का क्या है, जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है जी, मेरा आज टारगेट था आपको 100 हदीसें पढ़ाने का, तो इंशाल्लाह ये 100 हदीसों का टारगेट आज हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हर क्लास में 100 या उससे ज्यादा हदीस पढ़ी जाएं। 100 हदीसें पढ़ी जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीनों में हमारी अच्छी तरह से मुकम्मल ये किताब हो जाएगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। आज